में वो भी एक दूसरे के पेट वेट भी पाड़ रहे थे, आंतें बाहर निकाल रहे थे। और अभी हम कर्नल शेर खान या हम अपने जितने भी शोहदा हैं, मैंने पहले भी मैं बोल चुकी हूँ कि मेरा तो ताल्लुक भी बॉर्डर के इलाके से, तो ये जो स्पीचेस चल रही हैं पीछे वाला भूल जाए हम। मैं सिर्फ याद दहानी के लिए बोल रही हूँ। आज इनको शोहदा की कुर्बानियाँ याद आ रही हैं। जिस वक्त 65 की जंग हारी, 71 की जंग हारी, ये बोल रहे थे खराब करो तुम, सही करे नवाज शरीफ, जिस्म से बोटियाँ नोच ली, टांगे कांप रही थी, पसीना छूट रहा था। ये सब बातें क्या भूल जाए हम? ये उस वक्त इनको याद नहीं था कि ये फौज की कौन सी कुर्बानियों को रायगा कर रहे हैं और अवाम के कानों में कौन सा जहर उंडेल रहे हैं। मैं पीटीआई की वकालत नहीं कर रही, मगर मुझे इन सायरा साहब अगर जवाब दे दे। मैं वैसे कह रहा हूँ, अगर फौज भूल गई है तो आप भी भूल जाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं सलीम ईवान हूँ और हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, इस मुल्क की बदकिस्मती रही है कि हमेशा से जो है एस्टेब्लिशमेंट के ज़ेर असर रहा ये मुल्क। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक जितनी भी हुकूमतें आई हैं वो सब की सब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद से ही आती रही हैं। यानी जो फौज चाहती है वही जो है वो सियासतदान करते हैं। यानी एक किस्म की कठपुतलियों का किरदार जो है वो अदा करते हुए नजर आते हैं। नाज़रीन का ज़ेर नज़र वीडियो जो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, इसमें सायरा बानो ऑन फायर हैं। तलत हुसैन का प्रोग्राम है, खुरम दस्तगीर इसमें जो है वो मेहमान है। और वीडियो देखिए फिर इसके ऊपर बात करते हैं। खुरम साहब, स्पेक्टेकुलर डेवलपमेंट है। जब हम समझते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में इससे बड़े वाक़यात नहीं हो सकते, आज हुए। आपके ख्याल में स्पेक्टेकुलर है या हम ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं? नहीं, ये इतना बड़ा वाक़या नहीं जितना 9 और 10 मई का था, क्योंकि इस तरह का गदर जो है, इंसरेक्शन मैं का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूंगा, हमने सियासी जमातों को इससे पहले करते नहीं देखा। ठीक, तो ये वो काम थे जो 9 और 10 मई को, जो उससे पहले पाकिस्तान में सिर्फ तहरीके तालिबान ने किए थे। स्कूलों पर हमला, रेडियो पाकिस्तान पर हमला, GHQ पर हमला, कमांडर के घर पर हमला, कहीं एम्बुलेंस उड़ा दी, कहीं उन्होंने। तो ये जो पूरे एक तहरीक इंसाफ ने जो एक सीरियसली फाशिस्ट टर्न लिया 9 और 10 मई को, ये उसका नतीजा है जो हम देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल में लेकिन इतना बड़ा वाक़या करने वाली जमात में से जब लोग अगले 10 दिन में चल जाने लग जाए, तो देखिए आप फस्ताई जमात का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। फस्ताई जमातों में से लोग इस तरह तो नहीं जाते। किस तरह जाते हैं ये हैरान तो नहीं। इस तरह जाते हैं क्योंकि आए भी इजी कम थे और गए भी इजी को। जिस तरह लाए गए थे वैसे, जिस तरह मैं अगर आप दिसंबर 2010 की तहरीक इंसाफ उठाएं और फिर दिसंबर 2011 की उठाएं और फिर 2018 की उठाएं, तो उनमें जो चेंज है कि वो जो उसके ओरिजिनल ओनर्स जो थे पार्टी के, जो आइडियोलॉग्स थे, वो तो खत्म हो गए सारे। और ये एक ऐसी पार्टी आई जिसके अंदर से लिटरली आपने लोगों को उधार लेकर दूसरी जमातों से एक ऐसी जमात बनाई जिसकी क्रेडिबिलिटी। अब पता लगा जब टिकट लेने का वक्त आया तो जो से निकले उनमें से आधे लोगों को आपने टिकट दे दिया। तो इतहार और मुस्तार की ये हमें चैलेंज था 2008 में, अभी नहीं काबली के मामले में। लेकिन हमने बहुत ही कलील तादाद थी जिनको टिकट दिया, वो भी बहुत ही एक मुश्किल सिचुएशन में। अदरवाइज काफली को टिकट नहीं। नाज साहब, ये जो मैं सवाल और मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास भी लेके जाऊंगा कि जो पार्टी 9 मई कर सकती है, जिसकी क़यादत 9 मई करने की जुर्रत कर सकती है, वो फिर इतनी भी जुर्रत का मुजाहरा ना करे कि 10 दिन अपने की लोगों को संभाल के रख पाए। ये आप जो कि पुरानी पीटीआई के साथ मुंसलिक थी, तो ये क्या आपके ख्याल में हुआ पीटीआई के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पीटीआई का जो एपी सेंटर है वो रिवॉल्व करते थे। पीटीआई के जो वर्कर्स और सपोर्टर्स हैं वो एक फ़र्द वाहिद इमरान खान के सराउंडिंग में रिवॉल्व करते थे। पीटीआई कभी एक जमात बनी ही नहीं। सियासी जमातें जो है वो रातों रात इस तरह से नहीं डैमेज होकर गिरती जिस तरह पीटीआई गिरी। इमरान खान तो वहीं पे खड़े हैं, वो तो आज भी आए। बात यह है कि फिर वो तन्हा है ना, जमात तो नहीं हुई ना, पॉलिटिकल पार्टी तो उनके साथ कोई नहीं है। कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी और जी शऊर पाकिस्तानी इन चीजों को लेके छोड़ के जा रहे हैं। सारे मुहिब्बे वतन हो गए, जी शऊर हो गए। देखिए, there is a turning point. There is always a turning point. देखिए बात who brought about that turning point? देखिए टर्निंग पॉइंट मैं समझती हूँ कि डंडा मारा फौज ने सर पे। देखिए नहीं तलत साहब, रियासत जो है ना वो हमेशा ताकतवर होती है। अगर आप रियासत से टकराव लेंगे और वो गलतियां जो नौजवानों ने पीटीआई के उकसाने और भड़काने पे जलाओ गिराव किया, हमारे फौजी वर्दियों को, जवानों की वर्दियों को जलाया गया, ये खौफनाक दिल खराश मनाजिर जब बाद में जब खुद बैठकर उनके घरों में लानतान उनको हुई, उनको एहसास हुआ लोगों को कि वो किस आग के साथ खेल रहे थे। और इस आग में झोंका किसने उनको? उस इमरान खान ने जो उनके पीछे नहीं खड़ा था। पूछना था
کہ وہ اس 9 اور 10 مئی کے جو واقعات ہوئے اس کی مذمت کرتے ہیں. وہ نہیں ہونا چاہیے. ان کے لیے اتنے ان کی جو FIR ATC MPO پتہ نہیں کیا کیا, مجھے تو اتنے نام بھی نہیں یاد. مطلب اب سب وہ گنگا نہا لیے, یا وہ بپتسمہ ہوتا ہے پانی میں گوتا دینے والا. مطلب اب وہ باہر جب آ گئے ہیں, انہوں نے آ کے اعلان کر دیا ہے کہ ہمارا کسی پارٹی سے کیا سیاست سے بھی تعلق نہیں ہے. تو مطلب میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں ریاست سے, جو ناز بلوچ صاحب نے بولا کہ ریاست سے پنگا لیا, میرے خیال میں ریاست سے تو پنگا نہیں لیا. تو پوچھنا یہ تھا کہ وہ کیا وہ ان تمام الزامات سے بری سما ہو گئے ہیں؟ نہیں, کس سے لڑائی کی انہوں نے ریاست سے لڑائی کی نا. بالکل صحیح. آپ کو مجھے ہی بتانا پڑے گا کیونکہ آپ تو پچھلے دنوں سے عمر و یار کی کہانیاں پڑھ رہے ہیں. عمر و یار کی زنبیل, عمر و یار کا شیطانی چرخہ, عمر و یار کی دماغ. تھوڑا چھوڑے وہ کہانیاں بند. مجھے لگتا ہے کہ پچھلے دنوں سے آپ سے میرا ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھ رہی ہیں. جی, وہ جتنی عمر و یار کی کہانیاں بچپن یاد دلا دیا, بچپن میں پڑھتے ہوتے تھے. بتائیں نا, آپ بتائیں کہ ریاست, آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ وہ مطلب آپ کو میں بھی یہاں بیٹھی اچھی نہیں لگ رہی. آپ کو بہت اچھی. تو آپ کا ماننا یہ ہے, آپ کا ماننا یہ ہے کہ ریاست عدالتوں کو کوئی حکم نہیں مان رہا, جب عدالتوں کو کوئی حکم نہیں مان رہا, جب آپ عمران ریاض کو بلانے کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے, ہمیں تو کہا کسی نے اور ہم نے پکڑ کے دے دیا. پھر ایک بندہ جیل سے نکلتا ہے اور اس کے بعد وہ باہر سے غائب ہو جاتا ہے. میں ایک مطلب آپ نہ مجھے کسی سائرہ بانو پارلیمنٹیرین مت لیں, میں ایک عوام کر کے میں آپ سے سوال کر رہی ہوں. تو پھر یہ سب کیا ہے آپ مجھے بتائیں. اور باقی رہی کہ پارٹی کے جس قسم کے لوگ تھے, طلعت صاحب مجھے صرف 1 منٹ دے دیجیے گا. یہ میں آپ کو بعد میں بتا دوں گی کہ ایک ہمارے PTI کے ممبر نیشنل اسمبلی تھے, وزیر بھی رہ چکے ہیں, وہ کوئی ان کے پاس تعزیت کرنے کے لیے گئی تھی. آپ یقین نہیں کریں, اب تک کی جو سٹوری ہے انہوں نے مجھے یہ پوری سٹوری 2019 نومبر میں بیان کی تھی, اور میں حیران پریشان تھی, اور میرے دل سے دعا بھی نکلتی تھی کہ ظاہر ملک پاکستان اور یہ سب کچھ نہ ہو. لیکن اب میں سوچتی تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ سب کچھ لکھا ہوا تھا. انہوں نے مجھے یہ کہا تھا, مطلب یہ جو درباری ابھی یہ کافی سارے لوگ جو چھوڑ کر گئے ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ خوش آمد میں نمبر 1, اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھ لینا کہ جیسے مشرف ایک اکیلا پھنسا تھا, یہ عمران خان پھنسے گا, اور ان سب نے کلین کلیئر چٹ لے کر سب سائٹ پر ہوں گے, اور وہ ایک بندہ ٹنگے گا جیسے مشرف ٹنگا تھا, اور یہ بھی پوری انہی کی کابینہ ہے. یہ جو رواداری کی بات کی ہے, جب بھی کسی نے سمجھا کہ وہ اپنے کھیل سے بڑا ہو گیا, سیاست سے بڑا ہو گیا, کسی جرنیل نے سمجھا وہ فوج سے بڑا ہو گیا, کسی ISI کے سربراہ نے سمجھا وہ ISI سے بڑا ہو گیا, کسی سپورٹس مین نے سمجھا وہ کرکٹ سے بڑا ہو گیا, تو اس کو منہ کی کھانی پڑی. شاید PTI نے وہ تحمل, بردباری اور کو ایگزسٹنس دوسری جماعتوں کے ساتھ نہیں کی, جس کی وجہ سے آج بہت اکیلا پن محسوس کر رہے ہوں گے عمران خان. جی طلعت صاحب, اس میں یہ جو لوگ ابھی چند ایک چھوڑ کر گئے ہیں, اور جو ایک چند ایک کی خبریں آ رہی ہیں آنے والی, یہ اگر آپ میرا کوئی پرانا کوئی کلپ وغیرہ, اکثر میں بولتی رہتی ہوں کہ خان صاحب کے لیے انہوں نے کہا نا کہ ایک لفظ بولیں, تو مجھے یہی تھا کہ ان 4-5 لوگوں سے دور رہا جائے. تو بس یہی 4-5 لوگ تھے, جو وہ ایک محاورہ ہے نا کہ چنے کی جھاڑ پر چڑھانا, تو وہ جو چنے کی جھاڑ پر چڑھاتے تھے وہ اس وقت ہمیں بھی دکھتا تھا کہ یہ کیا ظلم کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی اور اپنے ساتھ بھی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں کو پھر کلین چٹ مل جائے گی, کیونکہ گھومتے گھماتے دوسری تیسری پارٹی سے آئے ہیں, اور اس کے بعد ابھی یہ کہ واپس کسی پارٹی میں ان کو پناہ مل جائے گی. لیکن نقصان کر گئے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ اکیلے تو مجھے ابھی نہیں, لیکن لے کے ان لوگوں نے اپنی زبان کے ہاتھوں, اور جو چند لوگ تھے کہ جو ہر وقت آپ سوچ نہیں سکتے کہ جس طریقے سے وہ چنے کی جھاڑ پر چڑھاتے تھے, اور جو کہتے تھے کہ ایون ابھی بھی وہ خان صاحب کو خان صاحب نہیں کہتے تھے, جو میں نے سنا تھا کہ ابھی بھی وہ PM صاحب بات کرتے تھے, اور آج وہ لوگ چھپے ہوئے ہیں اپنی زبان. وہ تو نواز شریف کو بھی PM کہتے ہیں, نواز شریف صاحب کو بھی PM کہتے ہیں, جی زرداری صاحب کو بھی صدر زرداری کہتے ہیں. لیکن وہ ایک ہوتا ہے نا کہ جس طرح وہ کہنا کہ نہیں بس یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا, ایک غلط تصویر پیش کرنا, حقیقت بتانی چاہیے. اور جس وقت ان لوگوں نے ریزگنیشن دیے تھے اس وقت بھی وہاں پر کھڑی ان سب لوگوں کو حقیقتیں بتا رہی تھی.
نہیں میں کافی دیر سے سن رہی ہوں. آپ نے کہا کہ اس قسم کے بیان، اس کو یہ بولنا اس کو وہ بولنا، وہ تو ابھی جو ساتھ بیٹھے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے پیٹ ویٹ بھی پاڑ رہے تھے، آنتیں باہر نکال رہے تھے. اور ابھی ہم کرنل شیر خان یا ہم اپنے جتنے بھی شہدا ہیں، میں نے پہلے بھی میں بول چکی کیونکہ میرا تو تعلق بھی بارڈر کے علاقے سے، تو یہ جو سپیچز چل رہی ہیں پیچھے والا بھول جائیں ہم. میں صرف یاد دہانی کے لیے بول رہی ہوں. آج ان کو شہدا کی قربانیاں یاد آ رہی ہیں. جس وقت 65 کی جنگ ہاری، 71 کی جنگ ہاری، یہ بول رہے تھے خراب کرو تم، صحیح کرے نواز شریف، جسم سے بوٹیاں نوچ لی، ٹانگیں کانپ رہی تھی، پسینہ چھوٹ رہا تھا. یہ سب باتیں کیا بھول جائیں ہم؟ یہ اس وقت ان کو یاد نہیں تھا کہ یہ فوج کی کون سی قربانیوں کو رائگاں کر رہے ہیں اور عوام کے کانوں میں کون سا زہر انڈیل رہے ہیں. میں پی ٹی آئی کی وکالت نہیں کر رہی، مگر مجھے ان سائرہ صاحب اگر کے جواب دے دیں. میں ویسے کہہ رہا ہوں اگر فوج بھول گئی ہے تو آپ بھی بھول جائیں. اگر فوج بھول گئی ہے تو نہیں کیوں بھول جائیں؟ جو یہ کرے وہ حلال ہے. ابھی جو ایک وہ یونیفارم بردار فوج آئی تھی وہاں پر دروازوں پہ چڑھ رہی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی، وہ میں بھول جاؤں؟ جو ابھی یہ خرم دستگیر صاحب رواداری اور اس کی بات کر رہے ہیں، بھائی ابھی آپ کے گریبانوں تک ہاتھ پہنچنے والے ہیں جو بجلی اور مہنگائی کا ہال ہے، جو ڈالر 306 روپے کا بھی نہیں مل رہا. یہ اب بھی پوری قوم کو ایک ہی لال بتی کے پیچھے لگایا ہوا، جن کا کام ہے ان کو کام کرنے دیں. اور آپ برائے مہربانی اسمبلی میں پہنچے اور آ کے آپ بجلی چیزوں کا بات بتائیں اور ڈالر کی بات کریں. اور ٹائم بالکل ختم ہو گیا. اکتوبر 2020 میں میرے شہر گجرانوالہ میں نواز شریف نے پاکستان کی ایک سخت ترین تقریر کی تھی. حاضر سروس جنرل نکور نے کہا کہ جناب آپ کا کردار سیاست میں غیر آئینی ہے اور آپ ذمہ دار ہیں. جی ناظرین کرام، آپ نے گفتگو ملاحظہ فرمائی، آپ نے دیکھا کہ یہ خرم دستگیر صاحب جو ہیں پی ایم ایل این کے جو لیڈر ہیں، یہ اس باپ کے بیٹے ہیں ناظرین کرام کہ جنہوں نے صدر ایوب صاحب کے زمانے میں محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ جو سلوک روا رکھا تھا، یعنی صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کو یہ دکھانے کے لیے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت زیادہ وفادار ہیں، انہوں نے ایک الیکشن کے دوران انہوں نے ایک کتیا کے گلے میں لالٹین لٹکا کر اس کو گلیوں میں گھمایا. اور لالٹین ناظرین کرام اس وقت محترمہ فاطمہ جناح کا انتخابی نشان تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ محترمہ فاطمہ جناح جو ہے وہ صدر ایوب کے مقابلے میں الیکشن لڑا تھا انہوں نے. یعنی اس وقت سے یہ اسٹیبلشمنٹ کے پروردہ رہے ہیں. اور یہ آدمی جو ہے آج بیٹھ کے جمہوریت کے بھاشن دیتا ہے، اور نواز شریف جس طریقے سے جمہوریت کے بھاشن دے رہا ہے، اور ساتھ بیٹھی خاتون جو ہے ناز بلوچ صاحبہ، یہ پی ٹی آئی کا ایسا تھی پہلے، کچھ ذاتی وجوہات کی بنا پر اس کو کچھ چیزیں جو ہیں وہ عمران خان صاحب نے نہیں کرنے دی، پھر یہ جو ہے وہ پارٹی چھوڑ کر چلی گئی. اور اب جو یہ زہر اگل رہی ہے، یہ آپ نے ملاحظہ فرمایا. تو ناظرین کرام، ہر دور میں جو ہے یہ سیاستدان جو ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ سوار ہو کر آتے رہے ہیں. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عمران خان صاحب بھی جو ہے وہ پہلی بار اسٹیبلشمنٹ کے سہارے پر یہ آئے ہیں، لیکن ان کی مقبولیت بھی ہے، مقبولیت بھی تھی. انہوں نے بڑے بڑے جلسے کیے، بڑے بڑے الیکشن انہوں نے لڑے، لیکن صورتحال جو ان کے ساتھ بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ اس کو اتنے دور سے بلایا گیا، وہ بیچارہ جو ہے وہ آ کر ایک کٹ پتلی کا سا اس نے کردار ادا کیا، اپنے کیسز معاف کروائے، اور اب دوبارہ جو ہے وہ یہ جا اور وہ جا اس چکر میں ہے. وہ بیٹے بھی اس کے آگے دو، وہ بھی اس کی سزائیں بھی معاف ہو گئی. تو ناظرین کرام، جب تک یہ فوج کا کردار جو ہے اس جمہوریت میں سے نکالا نہیں جائے گا، اس ملک نے ترقی نہیں کرنی. یہ تو کنفرم بات ہے. تو اب فوج کا کردار محدود کیسے ہوگا؟ یہ سیاستدان جب اپنے اندر جرأت ڈالیں گے، جب اس طرح کے لوگ جو چمچگیری کرنے سے باز نہیں آتے، جیسا آپ نے شو میں دیکھا، تو اس وقت تک اس ملک کا کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا. ناظرین کرام، بہت شکریہ آپ نے ویڈیو دیکھی. میری ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو میں کسی اور موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.